बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया। आपकी सपोर्ट ने मुझे इनकरेज किया कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और मेरा मकसद यहाँ पे यूट्यूब पे अर्निंग ही नहीं है। मेरा मकसद ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करना है जिनके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, स्पेशली मैथ के लिए, स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए। मुतालिया पाकिस्तान भी 10th देके हम सारा कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बाब 5 जो है, जिसका नाम तारीख़ पाकिस्तान है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। इससे पहले हम लोग तमाम चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। तो इसी तरह से आने वाली वीडियोस में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स और इसके अलावा इंशाल्लाह जनरल मैथमेटिक्स, साइंस ग्रुप और फिज़िक्स की भी वीडियोस जो हैं वो आप देखेंगे। आज हम बाब 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं। ये पिछले 8 साल पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2016 से लेकर 2023 तक। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया हुआ है और इंशाल्लाह 2024 के पेपर में क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, उनको मज़ीद अच्छी तरह से आप रेडी करें। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए बाब 6 शुरू करते हैं। इसका नाम है पाकिस्तान और आलमी अमूर। सवाल नंबर 1 है, अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दफ़ाई सामान की फराहमी बंद कर दी? तो इसका आंसर है अमेरिका ने प्रेसलर तरमीम के तहत पाकिस्तान को दफ़ाई सामान की फराहमी बंद कर दी। इस तरमीम में पाकिस्तान को एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए कहा गया था। ताहम चंद माह बाद बुश इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को $30 करोड़ का असलहा फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी और पाकिस्तान के इक़्तिसादी इमदाद पर से पाबंदी जुज़वी तौर पर उठा दी गई। सवाल नंबर 2 है, सार्क के कोई से 4 मेंबर ममालिक के नाम लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्क के मेंबर ममालिक ये हैं पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। सवाल नंबर 3, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के 4 रुकन ममालिक के नाम लिखिए। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम है तो इसके रुकन ममालिक भी मुसलमान ममालिक ही होंगे। उनके नाम ये हैं इंडोनेशिया, कुवैत, तुर्की और पाकिस्तान। सवाल नंबर 4, तुर्की का तारुफ चंद लाइनों में बयान करें। इसका आंसर है क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद तुर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत की। 2002 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के वज़ारती कमीशन का इजलास मुनक्कद हुआ और मुख्तलिफ़ मुआहदात पर दस्तखत हुए। 2005 में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले में तुर्की ने पाकिस्तान की दिल खोल कर अमदाद की। 2013 में तुर्की के ताउन से लाहौर मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ। 2013 में ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तुर्की का दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर ज़ोर दिया। तो आप पूरा याद करें, आप पूरा लिख दें, वरना आपको कोई चीज़ें बीच में से मिस भी हो जाएंगी। तो आपने पूरा याद किया होगा तो आप कम अज़ कम इस काबिल हो जाएंगे कि आप 2 नंबर का ये आंसर लिख सकें। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानी बाशिंदों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करें। कराची बहीरा अरब की इंतहाई अहम बंदरगाह है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तजारत के लिए बर्री और बहरी राहदारी की सहूलत मुहैया करता है। कराची एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा है। ये हवाई और बहरी रास्तों से यूरोप को एशिया से मिलाता है। वो तमाम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता और वस्त एशियाई ममालिक से रब्ता करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के महल्ले वकूफ़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सवाल नंबर 6 है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मसला कश्मीर के हल के लिए 1949 में क्या इक़दाम किया? तो सलामती कौंसिल ने 1949 में एक करारदाद के ज़रिए से कश्मीर में जंग बंदी की अपील की। चनाचे इस करारदाद के बाद जंग बंदी अमल में आई। सलामती कौंसिल ने अपने अलामिया में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला रियासत की अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा। सवाल नंबर 7 है, जमहूरिया मालदीव के महल्ले वकूफ़ की अहमियत क्या है? और ये पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है, मालदीव पर नोट लिखें और मालदीव का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये क्वेश्चन जिस तरह से भी आए, आपने इसका आंसर ये लिखना है। जमहूरिया मालदीव अगरचे एक छोटा मुल्क है, मगर इसका खूबसूरत महल्ले वकूफ़ और बहर हिंद और बहीरा अरब के संगम पर वाक़ होना बहुत अहमियत का हामिल है। इसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ श्रीलंका है। जमहूरिया मालदीव जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है। यहाँ करीबन 200 जजीरे ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादी मौजूद है। और साथ में ये भी आपने ज़रूर लिखना है, मालदीव का दारुल हुकूमत माले है।
سوال نمبر 8 ہے جاپان نے بلوچستان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو اس کا آنسر ہے جاپان نے بلوچستان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خزدار کے لیے جدید مشینری، گدو، سبی اور کوئٹہ کے درمیان بجلی کی سپلائی، پسنی میں ڈیزل پاور اسٹیشن کا قیام، پاکستان میں زیر زمین پانی کی تلاش اور پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کر کے مثبت کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 9 ہے پاکستان اور چین کے اقتصادی راہداری منصوبے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ریاستوں کی تجارتی آمد و رفت گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے ممکن ہو جائے گی۔ اس طرح پاکستان معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 10، پاکستان پر 1971 کی جنگ کے 2 اثرات تحریر کیجیے۔ تو دسمبر 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں بھارت کو کسی حد تک مقامی لوگوں کی حمایت حاصل تھی، جس وجہ سے پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہوا اور مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوا۔ سوال نمبر 11، OIC تنظیم کب بنی اور اس کا صدر دفتر کہاں؟ تو اس کا جواب ہے 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اب اس تنظیم کا نام اسلامی تعاون تنظیم ہے۔ سوال نمبر 12، وسط ایشیائی ممالک کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس خطے کے عوام کی اکثریت کا ذریعہ معاش چونکہ زراعت ہے، اس لیے بیشتر آبادی دریائی وادیوں اور نخلستانوں میں رہتی ہے۔ زراعت کا شعبہ غذا اور پارچہ بافی کی صنعت کے علاوہ چمڑے کی صنعت کے لیے بھی خام مال فراہم کرتا ہے۔ یہ خطہ اپنے رنگین اور روایتی قالینوں کے باعث بھی عالمی شہرت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے چین کب آزاد ہوا اور آزادی کیسے مناتا ہے؟ اس کا آنسر ہے چین 1949 میں آزاد ہوا اور ہر سال 1 اکتوبر کو چینی باشندے اپنا یوم آزادی پورے قومی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں۔ سوال نمبر 14، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ تو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ سوال نمبر 15 ہے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی پاکستان میں کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ آپ سے یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے جائکا پاکستان کے کن شعبوں میں معاونت کر رہی ہے؟ یہ اس طرح سے بھی بورڈ میں آیا ہوا ہے سوال JICA، تو یہ سیم ہی ہے کوشچن۔ تو اس کا آنسر ہے جاپان کی سرکاری ایجنسی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائکا پاکستان میں تعلیم، صحت، پینے کے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب، ماحول، آبپاشی اور زراعت، ذرائع آمد و رفت، توانائی اور قدرتی آفات سے بچاؤ وغیرہ کے شعبوں میں معاونت کر رہی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے اقوام متحدہ کے 4 ممبران کے نام لکھیے جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ تو اقوام متحدہ کے 4 ممبران جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے ان کے نام یہ ہیں: امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین۔ ان میں سے آپ کوئی سے 4 لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے اقتصادی تعاون تنظیم کے 4 ایشیائی ممالک کے نام لکھیے۔ تو ان کے نام یہ ہیں: پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان۔ سوال نمبر 18 بہت ہی اہم کوشچن ہے، خارجہ پالیسی کی تعریف کیجیے۔ خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کوئی سے 4 وسط ایشیائی ممالک کے نام لکھیے۔ تو 4 وسط ایشیائی ممالک کے نام یہ ہیں قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان اور تاجکستان۔ سوال نمبر 20 ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 بڑی جنگیں کب لڑی گئیں؟ تو پہلی بڑی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 ستمبر 1965 کو لڑی گئی اور دوسری بڑی جنگ دسمبر 1971 کو لڑی گئی۔ سوال نمبر 21 ہے اقوام متحدہ کے قیام کے 2 مقاصد تحریر کیجیے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے 2 مقاصد درج ذیل ہیں: بین الاقوامی امن کا قیام اور معاشی اور معاشرتی تعاون۔ سوال نمبر 22 ہے معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کیسے منتخب ہوتے ہیں؟ تو کونسل کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے۔ 1/3 یعنی کہ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے ویٹو کے اختیار سے کیا مراد ہے؟ تو دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں پیش کردہ کسی قرارداد یا بل کو مسترد کر سکتے ہیں، اس کو ویٹو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کب اور کس محاذ پر لڑی گئی؟ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ 1948 میں کشمیر کے محاذ پر لڑی گئی۔ سوال نمبر 25 ہے پاکستانی ثقافت کی 4 نمایاں اقدار لکھیے۔
تو پاکستانی ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، بہادری، عزت، حیا اور چادر اور چار دیواری جیسی اقدار نمایاں ہیں۔ سوال نمبر 26، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں 2 جملے لکھیے۔ تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے دو طرفہ تعلقات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا، لیکن بھارت ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ سوال نمبر 27 ہے، شاہراہ قراقرم کا دوسرا نام کیا ہے اور یہ کن ممالک کے درمیان ہے؟ شاہراہ قراقرم کا دوسرا نام شاہراہ ریشم ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، 13ویں سربراہی سارک کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ 13ویں سربراہی سارک کانفرنس 2005 میں ڈھاکہ میں منعقد ہوئی۔ سوال نمبر 29 ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی مسئلہ فلسطین کیا ہے؟ تو 1948 میں مغربی ممالک کے ایما پر یعنی کہ ان کی شہ پر فلسطین کے سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ یہودیوں نے مل کر ایک ریاست خود بخود قائم کر لی فلسطین کی زمین پر۔ فلسطینیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی، مگر اسرائیل نے اپنے علاقے پھیلانے شروع کر دیے۔ کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے مابین باقاعدہ جنگ ہوئی، مگر عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر عرب ممالک کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح یروشلم سمیت اہم علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور فلسطین کا مسئلہ ایک سنگین صورت اختیار کر گیا۔ سوال نمبر 30 ہے، یورپی یونین کیا ہے اور اس کے قیام کا تصور کیا ہے؟ تو یورپی یونین یورپی ممالک کی ایک تنظیم ہے۔ یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یورپی یونین بنائی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے۔ پاکستان کی معیشت یورپی یونین کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات اور کئی دوسرے تجارتی معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام کا پس منظر کیا تھا؟ تو 1969 میں جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل تنظیم کی تشکیل کی تجویز دی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ اس طرح 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ سعودی عرب میں ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، بھوٹان کے لوگوں کی اہم معاشی سرگرمیاں کیا ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے بھیڑ بکریاں پالنا۔ یہاں کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہے۔ خواتین کڑھائی کا کام گھروں میں بیٹھ کر کرتی ہیں۔ یہاں مربع جات بنانے کی بھی کافی فیکٹریاں ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، معیشت میں سی پیک کی اہمیت لکھیں۔ تو پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر سی پیک کے تحت توانائی، سڑکوں، ریل، صنعت اور سیاحت وغیرہ کے شعبوں کو نمایاں ترقی ملے گی۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ملکی معیشت کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ سوال نمبر 34 ہے، بھوٹان کے لیے پاکستان کی 4 برآمدات کون سی ہیں؟ اور کسی پیپر میں یہ کوسچن آیا ہوا ہے، بھوٹان کے لیے پاکستان کی اہم برآمدات کون سی ہیں؟ تو بھوٹان کے لیے پاکستان کی اہم برآمدات میں کپاس کی گانٹھیں، ٹیکسٹائلز کی اشیاء، کھیلوں کا سامان اور چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ سوال نمبر 35، ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں اور اس کی لمبائی 2611 کلومیٹر ہے۔ اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 36، اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس کب اور کہاں منعقد ہوا؟ تو اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم کا پہلا اجلاس 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں منعقد ہوا۔ سوال نمبر 37 ہے، پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات پر 4 سطور لکھیے۔ تو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارتی تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں کافی گرم جوشی پائی جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ پاکستان نے سری لنکا کو تامل ٹائیگرز کے خلاف خانہ جنگی میں جنگی سامان اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات فراہم کیے۔ سوال نمبر 38 ہے، دنیا کی 4 بڑی طاقتوں کے نام لکھیے جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ پہلے بھی یہ کوسچن ہو چکا ہے۔ ان بڑی طاقتوں کے نام کیا ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین۔ سوال نمبر 39 ہے، دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے کن شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے؟ تو دوسری جنگ عظیم جو کہ اگست 1945 میں ہوئی تھی، امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سوال نمبر 40 ہے، 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد روس کا کردار لکھیے۔ تو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد
روس نے تاشقند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کرا کے جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کرایا۔ روس نے بھارت کی مدد جاری رکھی۔ سوال نمبر 41 ہے، سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس کب اور کہاں منعقد ہوا؟ تو سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ سوال نمبر 42، معاہدہ تاشقند کب اور کن ممالک کے درمیان ہوا؟ تو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد روس نے تاشقند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ تاشقند کروایا۔ سوال نمبر 43 ہے، کوئی سے 4 ایسے ممالک کے نام تحریر کیجیے جو خلیج فارس کے آس پاس واقع ہیں۔ تو خلیج فارس کے آس پاس واقع ممالک سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، معاہدہ سیٹو اور سینٹو سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد ملی، اس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ سوال نمبر 45 ہے، دیکھیں کتنا اہم کویسچن ہے، بہت دفعہ یہ پیپر میں آیا ہوا ہے، گوادر بندرگاہ کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ تو یہ بندرگاہ مشرقی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری رابطے کا بڑا آسان ذریعہ ہے۔ اس پورٹ کے ذریعے سے یوریا کھاد، گندم اور کوئلہ اور دیگر اشیاء کی تجارت شروع ہو گئی ہے۔ چین پاکستان راہداری کے تحت شروع ہونے والے منصوبوں کی تکمیل سے گوادر کی بندرگاہ کو دنیا بھر میں مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی، جس سے پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی۔ سوال نمبر 46 ہے، دولت مشترکہ کے کوئی سے 2 ممبر ممالک کے نام لکھیے۔ تو اس کا آنسر ہے دولت مشترکہ کے ممالک کے نام یہ ہیں، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش۔ تو یہ تھے یونٹ 6 کے شارٹ کویسچنز، آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں پیپر کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سارے کویسچنز ریڈی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ 100% پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر کے آئیں گے۔ یونٹ 5، 6، 7 اور 8 کی آبجیکٹیو اور یونٹ 5 کے MCQs کی ویڈیوز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔